काबिल कदर मेहमान जिनसे डॉक्टर इरफान अशरफ साहब की तरह एक बड़ा मोहब्बत का, बड़ा चाहत का, उल्फत का ताल्लुक है, डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब जो कि प्रोफेसर डॉक्टर हैं और इनका बिल्कुल खुसूस क्लिनिकल साइकोलॉजी में इनका डॉक्टरेट है, फिर पोस्ट डॉक्टरेट इनका स्विट्जरलैंड से। तो ये बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत या हरीपुर में, और खिदमात इनकी अगर मैं गिनूँ तो एक लंबी फहरिस्त है। जिस तरह ये एक्टिव रहते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, इनके जो पेपर्स हैं, इनकी जो तसानीफ हैं, इनकी जो गाइडलाइन है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह एक जहान मुस्तफीद हो रहा है। हमारी काबिल कदर शख्सियतें बड़ा स्पेशली इन्होंने आज तशरीफ़ फरमा हुए, और मेरा ख्याल है सीधे यूनिवर्सिटी से आज से एक्टिविटी में ये तशरीफ़ फरमा हुए, गो के इस्लामाबाद रोज़ाना आते हैं, लेकिन मेरा ख्याल आज ये घर में बच्चों को और बाकी को मिले बगैर आस्थाना आ गया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं माइक दूंगा मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान साहब। अगर आप नफ्सियाती लिहाज से मजबूत हैं तो आपके जिस्म का एक एक खुलिया, आप जिस मिशन को भी लेके चल रहे हो उस मिशन को पूरा करने के लिए आपके साथ खड़ा हो। जैसे भी मेरे दोस्त ने बात की, कंटेंट के हवाले से नेगेटिविटी हमारे माशरे में हर तरफ हर जगह फैली हुई है। आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर आ रही है या जो आपके फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते हुए देखते हैं, वो तो तमाम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन जो जमा हो रही है आपके माइंड के ऊपर एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेस का सबब बनती है। याद रखिए, आप इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ। आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, रात को आप बिस्तर पे गए और बिस्तर पे जाने के बाद आपको थकावट महसूस हो रही है, आपको नींद सही से नहीं आ रही है। उसके बिहाइंड क्या रीजंस हैं? बिकॉज आपके थॉट्स इंटीग्रेट नहीं हो रहे। तो इंफॉर्मेशन जब बहुत ज्यादा है जो गैर जरूरी है आपके लिए, वो आपके ऊपर हर सूरत में स्ट्रेस का सबब बनती है। जैसे आप खाते जाएं तो आपका मैदा खराब होना ही होना है। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन लेते जाएं मुख्तलिफ चीज़ों से, तो आप सोच के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आना ही आना है। ये बात ज़हन में रखें। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है, ये एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट। इस बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने से पहले अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं कि आप देखना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। इस वक्त आपकी प्रायोरिटी है कि आप किसी मजहबी मामले के ऊपर रहनुमाई चाहते हैं, तो पहले आप उसे लिस्ट आउट करें कि ये देखना है तो किसकी बात सुननी है। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है ना, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर हर चीज मौजूद है, तो फिर जिसका जो दिल चाहे वो कह रहा है। तो आपके पास पहले से क्रेडिबल लोगों की लिस्ट होनी चाहिए, और क्रेडिबल लोगों के अलावा आप किसी और की बात को कभी भी नहीं सुने। ये बुनियादी रूल है, क्योंकि आप हर तरह की बातें सुनेंगे, एनालिसिस करेंगे, वो आपको कंफ्यूजन में लेकर जाएगा। जस्ट वेट, क्रेडिबल लोगों से ही इंफॉर्मेशन लेके फर्दर चीजों को देखें। एक दुआओं के हवाले से हमारा मामला है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम अपने रब से कहते हैं कि या अल्लाह मेरी जिंदगी को आसान बना दे, मेरी मुश्किलात को आसान बना दे। जब हम ये दुआ कर रहे होते हैं तो हम अपने रब से भी यही कह रहे हैं और खुद को भी आसानियों में जीने की आदत डाल रहे हैं। और जिंदगी आसानियों में गुजारने से आप सिर्फ और सिर्फ काहिल और सुस्त ही बनेंगे, जबकि होना क्या चाहिए, आपकी दुआ और आपकी सोच दोनों इस चीज पर होनी चाहिए कि मेरे अंदर वो सलाहियतें हों कि जिससे मैं हर मुश्किल जो मेरे सामने आए जिंदगी में उसका सामना कर सकता हूँ और उसको पूरी तरह से नबर्द आजमा हो सकता हूँ। ये बुनियादी सोच अगर मेरे साथ वर्क करती है तो आप यकीन कीजिए कि मेरा जिस्म और मेरा जहन दोनों एक जगह खड़े होकर वर्क करेंगे मेरे लिए। 5 सेंसेस हैं आपके, आप देख के मालूमात हासिल कर रहे हैं, आप सुन के मालूमात हासिल कर रहे हैं, आप स्मेल करके मालूमात हासिल कर रहे हैं, आप टेस्ट करके मालूमात हासिल कर रहे हैं, आप महसूस करके इस कुर्सी पे जिस पे आप बैठे हैं यहाँ पर एक टेम्परेचर है, ये सारी फीलिंग्स हैं। 24 घंटे में ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने का सिस्टम कभी भी रुकता नहीं है, ये
کنٹینیوس پروسیس ہے, آپ کے جاگتے میں بھی چل رہا ہے, آپ کے سوتے میں بھی چل رہا ہے, آل دا ٹائم یہ ورک کر رہا ہے. اور اس پروسیس کے دوران آپ کی جو سوچنے کا انداز ہے اگر وہ مثبت ہے تو مثبت انفارمیشن کے ساتھ آپ اپنے مائنڈ اور اپنی باڈی کو پازیٹیو کنسٹرکشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور آپ کی انرجی, آپ کا موٹیویشن لیول ہمیشہ آپ کو سپورٹ کرے گا ان چیزوں کو کرنے کے لیے جو آپ کی زندگی میں ضروری محسوس ہوتی ہیں. پرائیورٹی کو جب تک آپ سیٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی ڈائریکشن نہیں بنے گی. ہم سوچتے ہیں مجھے بڑا کام کرنا ہے, پر بڑے کام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کو لائن سیٹ کرنی پڑے گی کہ بڑا کام آپ کو کیا کرنا ہے. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اس کاروبار کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے لائن سیٹ کرنی پڑے گی کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں, اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کہاں سے ملے گی, کیسے ملے گی. ان ساری چیزوں کے لیے اپنے مائنڈ کو یوٹیلائز کریں. اس کے بعد ایکسپرٹس اوپینین کی طرف ضرور جائیں, جو کہ میرے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے ان تمام چیزوں کے حوالے سے. ان چیزوں کو جب بھی آپ بزنس کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو طرح کی سوچ ہے. ایک انگزائٹی, خوف, ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے, کہیں میں کوئی بڑا لاس نہ کر دوں. بزنس اسٹارٹ کرتے ہوئے آپ یقیناً ایک کیپٹل یوٹیلائز کرتے ہیں, اور کیپٹل یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک فیئر ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ میرا فائنینشیل لاس نہ ہو جائے. اب فائنینشیل لاس ہونے کے بیہائنڈ جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ آپ کی پریپریشن کا انکمپلیٹ ہونا ہے. اگر آپ کی پریپریشن کمپلیٹ ہے, آپ نے پوری ریسرچ اچھے سے کی ہوئی ہے اور اسے کرنے کے لیے جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ ایفرٹ بھی آپ کر رہے ہیں, تو آپ کے چانسز کم ہیں. فیلئر ہونے کا چانس پھر بھی موجود ہے. زندگی میں ہم انسان ہیں, ہم انسانوں کے کسی بھی بیہیویئر میں 100% کامیاب ہونے کی گارنٹی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور کیونکہ ہم جو بھی بیہیویئر کر رہے ہیں اس کے بیہائنڈ ہماری سائیکولوجیکل اسٹیٹ کا بہت بڑا رول ہے. چھوٹے چھوٹے سے جیسے میٹر ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اسٹریس ہے جس کی ہمیں کوئی اورینٹیشن نہیں ہوتی. سملرلی ڈپریشن کی فیلنگ ہے جس میں ہم unnecessarily نا امید ہونا شروع ہو جاتے ہیں, unnecessarily اداسی, مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ کا جسم آپ کا ساتھ نہیں دیتا اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ میں اسے پھر بعد میں کر لوں گا, اور وہ بات کبھی بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے, ڈپریشن کی اسٹیٹ کو سمجھنا, اسے اوور کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. انگزائٹی کی اسٹیٹ کو سمجھنا, اسے اوور کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسٹریس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طرح سے آپ کا سوشل سپورٹ کا نیٹ ورک موجود ہے, اس نیٹ ورک کو پراپرلی یوٹیلائز کرنے کی کیپیبلٹی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایک یعنی محلے داری کا جو ایک نظام تھا, ہم ایک دوسرے کو سوچتے تھے, سمجھتے تھے, دیکھتے تھے. مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ہم کوئی دور کی کہیں کھیلنے کے لیے جائیں تو ہمیں وہ بڑے محلے کے نظر آ جاتے تھے, تو انہیں دیکھ کے ہم واپس آ جاتے تھے کہ نہیں, کیونکہ یہ ان کو رائٹ ہوتا تھا کہ ہمیں ڈانٹ کے بھی واپس کر سکتے تھے, اور وہ گھر پہ بتائیں گے تو گھر والے اس بات کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ سیفٹی کے لیے. آج کل کے دور میں ہمارے یہ سارے ریلیشن شپ بالکل پوری طرح ختم ہو چکے. فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ایک بالکل ریئر ایونٹ ہے. ٹھیک ہے, فیملی کے ساتھ ٹائم ایونٹ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر بھی ہم موبائل میں ایک دوسرے کو ویڈیو دکھا رہے ہیں, ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی فیلنگ کے بارے میں بات کرنے کا رواج آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تو we need to restore ان ساری چیزوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. ٹیکنالوجی اسے بہت انٹیلیجنٹلی استعمال کرنا ہے. اب اسے انٹیلیجنٹلی استعمال کرنے کے لیے آپ کی ایموشنز کو پراپرلی ہینڈل کرنے کی صلاحیت کا صحیح آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونا, اس کی سمجھ ہونا, اس کی اویئرنیس ہونا, اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, یہ بہت بنیادی عمل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ایک الگ سے ہم پوری ورکشاپ رکھیں گے ایموشنل ریزیلینس کے حوالے سے, کہ جو آپ کا غصہ ہے یہ کیسے ٹریگر ہوتا ہے, یہ کس طرح آپ کی لائف کو امپیکٹ کرتا ہے. انگزائٹی ہے یہ کس طرح سے, محبت ہے یہ محبت ہی ایک بہت بڑی اب نارملٹی بنتی جا رہی ہے کہ جب آپ محبت میں انسیکیور ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں لاس نہ ہو جائے, کہیں میرا جو پیارا ہے اسے کچھ ہونا گیا ہو, ہم اسے چیک کر کے اسے کچھ کروا دیتے ہیں. ہر صورت کے اندر اس کو اتنا ڈسٹرب کرتے ہیں. اب محبت کا معاملہ ہے, آپ محبت کے اندر اپنے بچے کو باہر نہیں بھیجتے, میرے بچے کو کچھ نقصان نہ پہنچ جائے. آپ کا ڈر ہے, اور اس ڈر کی وجہ سے آپ اس انوائرمنٹل سیکیورٹی کریٹ کرنے کے بجائے آپ ایک خاص جگہ تک محدود کر رہے ہیں اس کو. تو اس حدوں کو کراس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی کمفرٹ سے نکلنا پڑے گا. آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ خود باہر نکلنا پڑے گا.
بچوں کی پروٹیکشن بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں جی ایموشنل ابیوز, سیکچول ابیوز یہ سوسائٹیز میں ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. اور یہ صرف آپ کی سوسائٹی میں نہیں ہے, یہ ہر سوسائٹی میں دنیا میں موجود ہے. اس کی واحد پروٹیکشن کیا ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کی پراپر مانیٹرنگ کرتے ہیں اور انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کو کس طرح سے انجوائے کریں کھڑے ہو کے. آپ کبھی بھی اجنبی کے ہاتھ میں, اجنبی کیا ماں باپ کے علاوہ کوئی بھی شخص ہے اس کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو آنکھیں بند کر کے نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کو اگر ہم اوور کم کرتے جائیں ڈیلی بیسس پر تو آپ کی لائف میں ایک زبردست قسم کا انقلاب بھی آتا ہے اور ہر چیز بہتر سے بہتر ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ الگ سے پیر صاحب کی محبت ہوگی, انشاءاللہ ایک الگ ایونٹ رکھیں گے. آج کی بات کو میں اپنی یہاں ختم کروں گا. بس میسیج ایک ہی ہے, جو بنیادی میسیج ہے, میں ایک چیز کہوں گا کہ ہر موبائل پہ آنے والی چیز کا بھروسہ نہ کریں, چاہے وہ جذباتی طور سے کتنی ٹریگرنگ ہو. آپ کے ایمان کا کوسچن بھی آ گیا ہو, ایسے میسیج آپ کو بھیجے جاتے ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں نے اسے آگے نہیں بھیجایا تو آج میں کافر ہوا ہوگا. آپ قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے مجھے کافر ہو جانا چاہیے, لیکن اس سے آگے تب بھیجیں جب تک کہ آپ کے پاس کریڈیبل سورس سے انفارمیشن نہیں آ گئی ہے کہ یہ صحیح بات ہے. اس وقت تک آپ اسے آگے کبھی بھی نہ بھیجیں. کتنی ہی ظاہری طور سے دکھائی دی پرسیپشن ہوتی ہے, چیزوں کو ایسا کریٹ کر کے رکھا جاتا ہے کہ دیکھنے والی آنکھ اسے جھٹلا ہی نہیں سکتی کہ جھوٹ ہے, لیکن میجورٹی اس میں جھوٹ موجود ہوتی ہے. اپنی انفارمیشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور اپنی فیملی کو دن میں کم از کم 1 گھنٹہ ایسا لگائیں جس میں سارے موبائل, ٹی وی, لیپ ٹاپ سب ختم ہو اور صرف آپ ہیں اور آپ کی فیملی ہے. آپ میاں بیوی, بہن بھائی, بچے سب ایک جگہ بیٹھ کے کچھ ایکٹیویٹی کریں, لیکن ان گیجٹ سے ہٹ کر. اور وہ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جس ٹائم کے اندر آپ کو کوئی آ کے بلائے آپ اسے کہیں کہ اس گھنٹے کے بعد آپ ملاقات کریں. یہ ہماری سوسائٹی کی بہت بنیادی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر رضوان صاحب. جس طرح میں نے کہا کہ گفتگو سے ہمت اور حوصلہ ملے گا, ایسے ہی ہوا. اینٹیو آپ سن رہے تھے ڈاکٹر رضوان صاحب کو دیکھ رہا تھا اور وہ باتیں بھی بڑی کمال کی اور واقعہ ماہر ہے نفسیات کی. کم از کم میرے تو نفسیات میں سوال ہو گئے تھے گفتگو کے دوران. انشاءاللہ آپ سے ڈن ہو گیا جناب. ہم ورکشاپ کریں گے, آپ جس طرح آپ کا گائیڈ لائن ہوگی اس کے مطابق ہم بہترین اس کام کو آگے لے کے جائیں گے. تو میں مائک اوور کرتا ہوں جناب محترم سید قمر عباس قادری صاحب. بسم اللہ.